अलल अर्श, फिर करार पकड़ा ऊपर अर्श के। बस अल्लाह ताला का अर्श पर करार पकड़ना कुछ भी अपनी हयात व आराम के वास्ते नहीं है, बल्कि हर शय की हयात व मौत और आराम के वास्ते करार पकड़ता है। क्योंकि हर शय की हयात, मौत और आराम हर इंसान मस्तवा अलल अर्श, फिर करार पकड़ा ऊपर अर्श के। अल्लाह ताला का अर्श पर करार पकड़ना कुछ भी अपनी हयात और आराम के वास्ते नहीं है, बल्कि हर शय की हयात और मौत और आराम के वास्ते करार पकड़ता है। क्योंकि हर शय की हयात और मौत और आराम और उसकी पैदाइश, हर शय का नाम और उसका पोसना और पालना, हर शय का अव्वल व आखिर यानी दुनिया और आखिरत, और हर शय का हिसाब व किताब कुरान में है जो अल्लाह ताला की किताब है, वो और अर्श पर भी है। वनज़्ज़लना अलैकल किताब, और नाजिल की हमने ऊपर तेरे किताब, तिबयानल लिकुल्लि शै, बयान करने वाली हर चीज की, वदन व रहमतन, हिदायत और रहमत, व बुशरा लिल मुस्लिमीन, और खुशखबरी वास्ते मुसलमानों के। बस अल्लाह ताला का नाम मजीद है और कुरान पाक का नाम भी मजीद है। बल हुआ कुरान मजीद, बल्कि ये कुरान है बुजुर्ग। और अल्लाह ताला का नाम अजीम है और कुरान पाक का नाम भी अजीम है। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी, अलबत्ता तहकीक दी हमने तुझको 7 आयतें की दोहराई जाती हैं, वह कुरान अजीम और कुरान बड़ा। और अल्लाह ताला का नाम करीम है और कुरान पाक का नाम भी करीम है, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है, उससे गैर नहीं। इन्नहु लकुरानुन करीम, ताकि ये कुरान है बाकरामत, की किताबी मकनून, बीज किताब पोशीदा के, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, नहीं हाथ लगाते उसको मगर पाक लोग। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, नाजिल की गई परवरदिगार आलमों की तरफ से। बस अर्श करीम, अर्श अजीम, अर्श मजीद नाम की हकीकत ये है कि अल्लाह ताला अर्श पर करार पकड़ता है और उस पर अल्लाह ही का रंग जाहिर है। बस हर शय को पैदा करने और उसके पोसने पालने पर और उसकी खबर रखने पर और उसके साथ रहने पर और हर शय के हाजिर रहने पर और साथ हर शय के जानने और देखने पर अल्लाह ताला का रंग जाहिर है। सिबगत अल्लाह, रंग दिया हमको अल्लाह ने। वमन अहसन मिनल्लाह सिबगा, कौन है बेहतर अल्लाह से रंग में। बस अगर हर शय का रंग और होता और अल्लाह ताला का रंग और होता तो अल्लाह किसी शय के साथ जानता नहीं, किसी शय के साथ देखता नहीं। बस अल्लाह ताला ही का रंग हर शय पर जाहिर है, इसीलिए अल्लाह ताला अपने रंग से हर शय के साथ जानता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला साथ हर चीज के जानने वाला है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह साथ हर चीज के जानने वाला है। और अल्लाह ताला अपने रंग ही के साथ हर शय को देखने वाला है। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, ताकि वो साथ हर चीज के देखने वाला है। बस अर्श से लेकर हर शय तक और हर शय से लेकर अर्श तक अल्लाह ताला ही अपने रंग से जाहिर व बातिन है। वह जाहिर सबसे जाहिर, वल बातिन और सबसे छुपा हुआ। बस इसीलिए अल्लाह ताला हर शय की हयात व मौत और हयात व मौत का आराम और हर आराम का इंतजाम अपने अर्श पर पकड़ रखा है। और वो अर्श आसमान में है और जमीन में भी है, इसीलिए आसमान और जमीन को भी पकड़ रखा है ताकि अपने मकाम व मंजिल से न टल जाए। इन्नल्लाह युमसिकु समावाति वल अर्द अन तज़ूला, तहकीक अल्लाह ने थाम रखा है आसमानों को, जमीन को, इससे कि टल जावे। बस अल्लाह ताला बादशाह अपने अर्श पर आसमान में है और अपने अर्श पर जमीन में भी है। वह वल्लज़ी फिस समाइ इलाहुम, और वह बीच आसमान के माबूद, और फिर अर्ज़ इलाह, और बीच जमीन के माबूद। और सबसे पहले अल्लाह ताला ने इंसान को दहर में रखा था। वहाँ इंसान न बोलने वाला था, न सुनने वाला था, न देखने वाला था, यानी कोई शय न था मगर इंसान था। हल अता अलल इंसान, तहकीक आया है ऊपर इंसान के, हीनु मिनत दहर, एक वक्त जमाना में से, लम यकुन शय्यम मज़कूरा, कि न था कुछ चीज जिक्र किया गया। और जब अल्लाह ताला ने इरादा किया और चाहा कि इंसान को शय में लाए
اور باطن سے اس کے عملوں کے ساتھ ظاہر کرے اور اس کے عملوں پر حساب لے تو اس سے پہلے ساتوں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق کے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو زمین کو ساتھ حق کے، وَلَتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ تاکہ جزا دیا جاوے ہر جس ساتھ اس چیز کی کمایا ہے، وَهُوَ لَا يُظْلِمُونَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور نہ وہ ظلم کیے جاویں گے۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دھر سے زمین میں لایا اور اس وقت سب فرشتوں میں خبر کر دیا کہ اے فرشتوں ہم زمین میں انسان لائے ہیں، اس کو بشر نام کے ساتھ پیدا کریں گے اور اس کو اس کے دنیا کے حیات تک زمین پر رکھیں گے۔ اس کا انسان نام ہماری ذات کے ساتھ باطن ہے اور بشر نام ہماری صفت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود و صورت نہ ظاہر ہوتا تو کسی بشر کا بھی وجود و صورت نہ ظاہر ہوتا اور نہ دنیا سے لے کے آخرت تک کسی بشر کی صورت پائی جاتی۔ بس ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مصر ہے، اگر مصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نہ ہو تو ماں کے پیٹ میں کسی کی صورت بشر کی نہ بنتی اور نہ زمین پر کسی بشر کی صورت نظر آتی اور نہ قبر سے لے کے قبر نکالے جانے تک کسی بشر کی صورت پائی جاتی۔ اور جب اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں انسان کو پیدا کرتا ہے تو بشر ہی کی صورت میں اور دنیا سے لے کے آخرت تک بشر ہی کی صورت میں رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب قبر سے نکالے گا تو بشر ہی کی صورت میں۔ بس انسان کو بہت اچھی ترکیب سے اللہ نے بشر پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو فی احسن تقویم، بیچ اچھی ترکیب کے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر پھیر دیا ہم نے اس کو نیچے سب نیچوں کے۔ اسفل یعنی اس کو دہر سے زمین پر لانا اور سافلین یعنی زمین پر سے قبر میں لے جانا اور قبر سے نکالنا۔ بس اللہ تعالیٰ جب دنیا میں اپنی صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کو بھیجا تو ہر بشر کی مثل بھیجا، اس لیے دنیا میں زمین پر ہر انسان خوبصورت بشر ہی نظر آ رہا ہے اور اسی طرح آخرت میں بھی خوبصورت بشر ہی نظر آئے گا۔ بولے انما انا بشر مثلکم، کا سوائے اس کے نہیں کہ میں بشر ہوں مانند تمہارے۔ اور جب اللہ تعالیٰ انسان کو ماں کے پیٹ سے میں پیدا کرنا چاہتا ہے تو اپنا ہی رنگ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی مثال بشر پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہے اور جو صورت اللہ تعالیٰ کی ہے وہی صورت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ والذی یصورکم، وہی جو صورتیں بناتا ہے تمہاری، پھر ارحام بیچ رحموں کے کیف شاء جیسی چاہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں خبر کر دیا کہ فرشتوں ہم اول میں انسان آدم کو مٹی سے ایک بشر پیدا کریں گے جو ہر بشر کا باپ ہوگا، اذ قال ربک للملائکۃ، جس وقت کہا پروردگار تیرے نے واسطے فرشتوں کے، انی خالق بشرا من طین، تاکہ میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو مٹی سے اور اس کو سنواریں گے اپنی صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مثل، بس اپنی صفت صورت سے ہم اس کو سنواریں گے اور اسی صورت کو ہم اپنی ذات سے اس کے باطن میں روح پھونکیں گے تاکہ آدم کے باطن میں ہماری ذات کی صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تجلی نظر آئے اور آدم کے ظاہر میں بھی ہماری ذات کی صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تجلی نظر آئے۔ اذا سویتہ، اور جب میں درست کروں اس کو، ونفخت فیہ من روحی، اور پھونکوں بیچ اس کے روح اپنی میں سے، فقعوا لہ ساجدین، پر گر پڑو گے واسطے اس کے سجدہ کرتے ہوئے۔ اور جب سجدہ کرو گے تو دو رکعت کے ساتھ اور ہر رکعت میں 2 سجدہ کرو گے، اس لیے کہ ایک رکعت اللہ ذات کے واسطے اور دوسری رکعت اللہ تعالیٰ کی صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، اور ایک سجدہ اللہ ذات کے واسطے اور دوسرا سجدہ اللہ تعالیٰ کی صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، اس لیے کہ دوسرا سجدہ شکرانے کا ہے، اس میں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک نظر آئی، یعنی پہلا سجدہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آئی اور دوسرے سجدہ میں اللہ ذات کی صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور پھرنا تیرا بھی سجدہ کرنے والوں کے۔ بس انسان بغیر شے دہر میں ہے اور ہر شے اللہ کے علم میں ہے۔
وسع کل شیء علما، سنبھال لیا تو نے ہر چیز کو علم میں۔ اور بشر شے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت میں ہے، اسی لیے ہر بشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر بشر کی مثل ہیں۔ وسع کل شیء رحمتا و علما، سنبھال لیا تو نے ہر چیز کو رحمت میں اور علم میں۔ اور انسان جب کوئی شے نہ تھا تو دہر میں تھا، جو انسان کا اول مقام ہے۔ اور جب بشر شے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی میں سب سے پہلے روئے، وہ سب نبی رسول تھے، اور ان کو روتے ہوئے دیکھ کر ان کی اطاعت و پیروی میں جو لوگ رونے لگے وہ سب اولیاء اللہ ہیں، اور جو لوگ انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام کو روتے ہوئے دیکھ کر ان کی اطاعت و پیروی میں رونے لگے، یہ سب عام مومن مسلمان ہیں۔ اور ان سب رونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی رلایا، ان کے دلوں میں اپنی محبت و دوستی ڈال کر۔ وَإِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے تجھ کو اور وہی رلاتا ہے۔ بس ان لوگوں کے رونے میں آنسو بہے، یعنی جو آنکھوں سے پانی نکلا اسی پانی پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش رکھ دیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور ہے عرش اس کا اوپر پانی کے۔ اور جیسے عرش کی صورت اس پانی پر ظاہر ہوئی، ویسا ہی ہر انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، مومن مسلمان کا دل عرش ہی کی صورت کے مثل کر دیا، اور ہر دل کی مثل کعبہ شریف کو کر دیا، اور کعبہ شریف کی مثل تمام مسجدوں کو کر دیا، تاکہ سجدہ کے جگہ اللہ ذات اور اللہ ذات کی صفت نظر آئے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور ایک مسجدیں واسطے اللہ کے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے عرش کو اس پانی سے اٹھانے کے لیے 4 فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، وہ اٹھا رہے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام و اولیاء کرام اور عام مومن مسلمان اس کی محبت اور دوستی میں نہ رونا ہی بند ہے، نہ فرشتوں کا عرش اٹھانا ہی بند ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے دوست دنیا ہو یا آخرت ہمیشہ اس کی محبت اور دوستی میں روتے ہی رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے عرش کو فرشتے اٹھاتے ہی رہیں گے، مگر نہ اٹھا سکیں گے۔